सलामती है, सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो वहदुल ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़रमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी खुश आमदीद कहता हूँ आपको। और आज आपको लेके चलता हूँ तारीख़ के उस हसास तरीन मौजू की जानिब की जिस पे बड़े बड़े लिखने वाले कुछ भी नहीं लिख सके, बड़ा बड़ा खिताब और उम्दा फसाहत और बलागत के मालिकान कुछ भी नहीं बोल सके। यहाँ तक कि जब मैंने मशाइख से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए, जिन चीज़ों का हमें नहीं पता तो उस पर माँ अदरी कहना ही सबसे बेहतरीन जवाब होता है। मगर मैं बड़ी तशनगी के साथ और बड़ी तलबी के साथ जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है ज़ात वालिदैन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है हुजूर वाला के वालिदैन और फिर उनके जद अमजद, कि सिलसिला किसका है, इसमें पाकी तहारत फसाहत और वो सारी उम्दगी कैसे आती है। मैं सवालात भी ऐसे पूछूंगा कि गोया आप मुझसे नाराज़ ही हो जाएं, मगर इसलिए पूछूंगा कि मैं जानता हूं और कामिल यकीन रखता हूं कि सदाकत तहारत और नफासत इस खानवादे में अज़ल से अल्लाह ने रखी है और अबद तक रहेगी। मैं आज के इस प्रोग्राम में अपने सवालों के जवाब की तलबी के लिए जिस आलिम दीन को अपने साथ इस बज़म में लिए बैठा हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, आप शोबे तदरीस से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप बलागत का एक मलका अपने पास रखते हैं, फसाहत के ऊपर आपका कलम चलता है, कभी ज़ुबान चलती है तो कमाल कर देते हैं, अश अश किए जाती है हर वो समात जो आपको सुन रही होती है। और बहुत कामिल काम आपने किया है। ये 3 किताबें मेरे पास मौजूद हैं जिनको मैं मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू करूँगा। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएं प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ कारी मोहम्मद सदाकत अली फरीदी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। सबसे पहले डॉक्टर साहब गुफ्तगू मैं चाहता हूँ कि इस पैराए में हो, आपने कुरान अज़ीम और अस्मत वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और वजाहत वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्मत फ़ातिमा ज़हरा और कुरान अज़ीम किताब लिखी है। मैं कुरान अज़ीम ही के हवाले से सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ज़रूरी है कि हर मासूम या हर नबी के वालिदैन पाक हों, तैयब हों, मुसलमान हों, साहिब ईमान हों, कभी बुत परस्ती ना की हो। मसलन कुछ लोग जनाब इब्राहीम की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं वो जो आज़र हैं, गोया एक रिवायत या एक झलक ऐसी है कि चाचा है, मगर क्या ये कामिल बात है कि हर नबी के वालिदैन और पूरा शजरा पाक और तैयब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अवैस भाई, आज मेरे दिल की तार को आपने छेड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का जो मामला है, हमारे माहौल में इसको पस मंज़र में रखना अगरचे एक बहुत बड़ी महरूमी है, लेकिन मैं इसकी शनासाई आपके सामने पेश करता हूँ कि इनका सिर्फ़ तक़द्दुस माँ बाप की बुनियाद पर ही नहीं है। दरअसल ये नबुव्वत की दलील हैं। अल्लाहु अकबर। इनकी हुर्मत किरदार और इनके अखलाक आलिया ही नबुव्वत की ताकत भी बने और दलील भी बने। कुफार मक्का ने हर तरफ से आपको टार्चर किया और कहा कि मजनून हैं, फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं। नबुव्वत भी चैलेंज कर दी और मोजज़ात दिखाया, उन्होंने कहा इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। कुरान पाक सुनाया, उन्होंने कहा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। फिर साथ ये कहने लगे कि मसलु मुहम्मदिन मसलु नखलतिन फ़ी कबवतिल अर्द। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल तो ऐसी है कि जिस तरह रूड़ी कूड़े किटकट की रूड़ी पर लगा हुआ एक खजूर का पौधा है, उगाया है। तो ये बराह रास्त ज़द में आए हुजूर के वालिदैन करीम अलैहिमुस्सलाम, ताकि हम टार्चर करेंगे बिरादरी के तौर पर, ख़ानदानी एतबार से, कबायली एतबार से, तो लोग इससे दूर हट जाएंगे। अब ये बात बहुत बड़ी बात थी तो खुदा ज़ुल जलाल की गैरत जलाल में आ गई। तो मैं मेरे हबीब अब आपने खामोश रहना है। इन्होंने आपको कूड़े किटकट की रूड़ी पर उगे हुए खजूर के पौधे की तमसील में बयान फरमाया है। फरमाया महबूब तेरी हुर्मतों की कसम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन। मैं अपनी उलूही हुर्मत की कसम उठाकर कहता हूँ कि महबूब तू उन वजूदों से आया है जहाँ नफासतों को मेराज मिलती है। अल्लाहु अकबर। तो ये तो उनके हुर्मत किरदार या तशख़्ख़ुस पर बात करते हैं।
پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یدفعنی، کون ہے جو میرا دفاع کرے گا؟ تو حضرت کعب بن زہیر، دیگر 7-8 اصحابہ ہیں جو شعر و شاعری، شعر و سخن سے واقف تھے، ہر ایک نے یہ بات کہی، چونکہ حضور کی اس ذات پر اعتراض تھا، اور والدین مصطفیٰ کا جو حرمت کردار ہے یہ دلیل نبوت بن کر آئی، پھر اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ اب حضور نے مزید تسلی کے لیے شعراء کو بلایا، ہر ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے کلام کہا، لیکن حضور نے فرمایا میں وہ کلام چاہتا ہوں جو کافروں کی روح زخمی کر دے، جنہوں نے میرے ماں باپ کی حرمت کے خلاف باتیں کی ہیں۔ میں ان وجودوں سے آیا ہوں جہاں طہارت سلام کرتی ہیں، بے شک، اور جہاں عفت عصمت طواف کرتی ہیں، اور یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مثل محمد مثل نخلۃ۔ حضرت حسان بن ثابت ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ڈیوٹی میں سر انجام دیتا ہوں۔ فرمایا کیا کرو گے؟ فرمایا لأفرینہم، جہاں پناہ عالم جس طرح موچی کچا چمڑا چھیل دیتا ہے میں کفار کی روحوں کو چھیل دوں گا، ایسا کلام کروں گا۔ تو اللہ کے رسول کے وجود میں فرط جذبات کی ایک لو اٹھی، چہرہ رحمت خوشی سے تلملا اٹھا۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ نے اشعار کہے، وہ کہتے جا رہے تھے، حضور محظوظ ہوتے جا رہے تھے، تو جب وہ ختم کر کے اٹھے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا حسان جانتے ہو آج تیرے کلام میں سلاست کیسی تھی؟ ان اللہ یؤیدک بجبریل اذا نافحت عن اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ جس وقت تو کلام کر رہا تھا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ آج میرے محبوب کی ماں کی حرمت کو بیان کر رہا ہے یہ حسان، بابا کے تقدس کو بیان کر رہا ہے حسان، جاؤ جبرائیل جہاں یہ رکنے لگے لقمہ دے دو، ورنہ اپنی نوری زبان سے واہ واہ کرتے رہو، داد دیتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو جملے ہیں حدیث کے بڑے عجیب ہیں اور خدا کے آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اذا نافحت عن اللہ ورسولہ، حسان تو نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا، تو نے میرے ماں باپ کی عزت اور توقیر کی حرمت کو بیان کر کے صرف یہی نہیں کہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، خدائے ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب تیری حرمت کے ساتھ اس حسان نے میری حرمت کو بھی بچایا ہے، میرا بھی دفاع کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا دفاع جو ہے وہ والدین مصطفیٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہما کی حرمت کو بیان کرنا ہے۔ اور قبلہ میں حیرت زدہ ہوں کہ جو نفوس قدسیہ خود نبوت کی دلیل ہیں، نبوت شریعت کی دلیل ہے، بغیر نبوت کے شریعت نہ محسوس ہوتی ہے، نہ معلوم ہوتی ہے، نہ مفہوم ہوتی ہے، تو ایسے ہی جس طرح نبوت بغیر شریعت بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں، ایسے ہی نبوت بغیر دلیل کے پریشانی کا باعث بنتا ہے سلسلہ کہ جو اعتراض ہوتے ہیں نبوت پر، تو والدین مصطفیٰ کے کردار کو اللہ نے نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ بیان فرمایا یہ بڑا عجیب ہے۔ وہ لوگ معافی چاہیں اللہ سے جو انبیاء علیہ السلام کے آباء و اجداد کی حرمت کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، دراصل وہ نبوت کو جو ہے نا وہ ہدف بناتے ہیں، ان کا نبوت پر ایمان ہی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور یہ میرا الحمدللہ یہ میرا موقف ہے، سبحان اللہ، جو متعلقات یعنی نالین کا تقدس ہمارے ہاں ہے کہ اٹھایا اور سر پر باندھ دیا، وہ نالین، وہ نقشہ، وہ ماڈل، وہ فوٹو ہم لگائے رکھتے ہیں۔ بھائی نالین کا احترام کرتے ہو اور والدین چھوٹے، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، کہاں نالین اور کہاں والدین؟ اللہ اکبر۔ ساری کائنات کے مخدوم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے محمد کریم کے مخدوم والدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ وہ مخدوم ہیں۔ فرماتا ہے میں ان کی خدمت میں اتنا آگے چلا جاؤں کہ میں نبوت والی نماز پڑھتے ہوئے میری ماں مجھے آواز دے تو نبوت والی نماز قربان کر دوں، اتنی بڑی میری ماں ہے۔ آپ نے بے شمار خطبے دیے ہیں اپنی ماں کی حرمت کے لیے، اپنے باپا کے تقدس کے لیے، ان خطبوں کے تقدس میں آپ نے قرآن کی آیات بھی بیان فرمائی ہیں، اور یہ ایسا عنوان ہے، خدا کرے مسلمانوں کے کا حرز جان بن جائے، خدا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ امت جو ہے نا اس کا بخت بیدار ہو جائے گا۔ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص ہے سواد بن کارب، اس کا نام ہے، وہ یمن کا رہنے والا ہے، جنات سے وہ کھیلتا ہے، اچھا، قابو کرتا ہے، اس سے غلط سلط کام لیتا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک جن نے اس کو جگایا کہ اٹھو، تم یہاں نار سے کھیل رہے ہو، نور نے رحمت للعالمین کی چادر جو ہے رحمت للعالمین کی چادر پھیلا دی ہے، جاؤ جا کر پناہ لے لو۔
نار کو چھوڑ کر نور کے دامن میں پناہ لے لو۔ اس نے اگنور کیا، دوسرے دن تیسرے دن پھر اس کو کان سے پکڑ کر اٹھا دیا گیا، اٹھ کر بیٹھا، کہتا ہے کہ میں نے پلان کشا، تہمت کشی، مکے میں آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس وقت وہ اپنے اصحاب کے ساتھ حرم کعبہ میں ہوں گے۔ تو چونکہ میری شناسائی نہیں تھی، جان پہچان نہیں تھی، کوئی الیک سلیک نہیں تھی، نہ میں نے ان کو دیکھا تھا نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ اب چونکہ ایک وضع کے آدمی تھے، چونکہ حضور کی سیرت کا اعلیٰ ترین جو ایک نظم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی پروٹوکول نہیں لیا، ہمیشہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سیرت کا وہ امتیازی وصف ہے جہاں نبوت بھی رشک کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اپنے اصحاب میں، ایک وضع قطع کے لوگ ہیں، آپ کوئی بھی کہیں سے بھی اس کو نہیں معلوم کہ میں کس کو الیک سلیک کے لیے مخاطب ہو جاؤں، السلام علیکم کس کو کہوں۔ ابھی وہ داخل ہوا، چند قدم چلا تھا، سوچ رہا تھا کہ میں کس سے مخاطب ہوں، کون ہے محمد ان میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بازو پھیلائے، فرمایا مرحبا بک یا سواد ابن قاربی، سواد بن قارب تو نہیں جانتا، محمد تو سب کچھ جانتا ہے نا، تیرا نام سواد ہے، تو قارب کا بیٹا ہے، اور تو فلاں جگہ ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے تو کیوں آیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تڑپ گیا، اس نے کہا کہ ابھی تو ارادوں میں خیال تک بھی نہیں آئی چیز، تو یہ رسول پیسے سمجھ گئے۔ تو کہنے لگا پھر یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے نا اے محمد، تو پھر میرے دل میں کچھ ارمان مچل رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ شعر و سخن کی صورت میں آپ کو پیش کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے کہا کیا، ابھی دعوت نہیں ملی، کلمے کی جناب والا تبلیغ نہیں ہوئی، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ لا غیر ربی انت مامون علی کل غائبی۔ میرے حبیب تیرے حسن کی ملاحت میرے سینے کو منور کر گئی ہے، اتنا حسین وہی ہو سکتا ہے جس کا پیدا کرنے والا خود لا شریک ہو۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ لا غیر ربی، میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا کسی کا، سبحان اللہ۔ اور مجھے یہ بھی یقین آ گیا ہے انت مامون علی کل غائبی، خدا کی کائنات میں جتنے غیب کے خزانے ہیں وہ سارے سمیٹ کر قدرت نے آپ کی جھولی میں رکھ دیے ہیں۔ اگلا لفظ بولا تو رسالت کو وجد آ گیا، فرمایا انت ادنی وسیل المرسلین الی اللہ یبن الاکرمین اللطائبی۔ ہر رسول اپنی امت کا وسیلہ ہے اور تو رسولوں سے بھی زیادہ قریب تر رسولوں کا بھی وسیلہ ہے۔ کیوں؟ تیرے پیکر کی ملاحت، حسن کی لطافت ایک پیغام دے رہی ہے جس نے میرے سینے کے سارے پردوں کو چیر کر روح تک جا پہنچی ہے وہ حقیقت۔ یبن الاکرمین العطائبی، میرا یقین کہتا ہے کہ تو کریموں کی اولاد ہے، اللہ سخیوں کی اولاد ہے، العطائبی تو اطیب اور پاک ترین لوگوں کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، حقیقت۔ تو پاک ترین لوگ، اکرم جو ہے یہ بھی تفضیل کا صیغہ ہے اور افعل کے وزن پر، اور اطیب بھی ہے۔ جہاں کرامتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں وہاں تیری ماں کا مقام ہے، اللہ اکبر۔ جہاں طہارتیں معراج پاتی ہیں وہ تیری ماں کا مقام ہے، تیرے بابا کا مقام ہے۔ اتنا بات کہنا تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجد ہو گیا۔ ففرح رسول اللہ فرحا شدیدا واصحابہ، بڑا جملہ بولا سرکار نے، حضور خوشی سے انتہا پر چلے گئے، اللہ اکبر۔ اصحاب رسول بھی خوشی سے۔ تو جب دیکھا نا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ مزاج شناس رسول تھے، تو اس نے آپ نے دیکھا کہ رحمت ٹھاٹھ میں ہے، تو کندھے سے پکڑ کر سواد سے کہا دیکھتا کیا ہے، رحمت نے سینہ کھول دیا ہے، لپٹ جا۔ اللہ اکبر۔ وہ لپٹ گیا، حضور نے لپٹ کر یوں ہلا کر کہا افلحت یا سواد ابن قاربی، فلاح پا گیا۔ تو نے میری ماں کو اطیب کہا، بابا کو اکرم کہا، جا میں بھی تجھے 2 انعام دیتا ہوں، اس دنیا میں بھی تو کامیاب ہے اور اگلی دنیا میں بھی تو کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان